मैं तमाम पार्टियों की ओर से अपील करते हूं कि बहादुर बाबू की बहादुर बेटी का भरपूर इस्तेमाल कीजिए। तेरी आवाज मेरी आवाज, तेरी आवाज मेरी आवाज, एक नारा तेरी आवाज मेरी आवाज, दुनिया को बताना पाकिस्तान काजी को सुनाना करोड़ों आवाम के दिलों की धड़कन नवाज शरीफ की बेटी, कायदे जमहूरियत की बेटी, मादर जमहूरियत कुलथूम नवाज की बेटी। जरा खामोशी इख्तियार करें प्लीज। पीडीएम की मुअज़्ज़ज़ क़यादत और बलोचिस्तान और क्वेटा के मेरे गयूर भाइयों बहनों, अस्सलाम अलैकुम। प्लीज जरा मैं बात कर रही हूँ प्लीज। क्वेटा के मेरे जमहूरियत के सिपाहियों, प्यारे भाइयों बहनों बुजुर्गों, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत मोहब्बत और शफकत से मेरा इस्तकबाल किया। मैं तहे दिल से आपकी मशकूर हूं। सबसे पहले क्वेटा के बहन भाइयों, मैं एक बात का जिक्र करना चाहती हूं यहां पर। आप सबने सुना होगा कि बहुत अफसोसनाक एक वाकया हुआ रबीउल अव्वल के मुबारक महीने में, जब पाकिस्तान के और दुनिया के अरबों मुसलमान रबीउल अव्वल में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का महीना मना रहे थे, तो फ्रांस की एक बिल्डिंग से इन्होंने जो तौहीन अमेज खाके लटकाए, उससे हमारा दिल, हमारे जज्बात बहुत बुरी तरह मजरूह हुए हैं। तो क्वेटा के मेरे बहन भाइयों, मेरे साथ हाथ उठा के अपना जो एहतजाज है वो रजिस्टर कराओ कि आपके दिलों को इससे तकलीफ पहुंची है। अल्लाह ताला सूरह अलम नशरा में फरमाते हैं कि ए नबी, मैंने तुम्हारा जिक्र बुलंद कर दिया। जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने बुलंद कर दिया, उसके जिक्र पे इंशाअल्लाह रहती दुनिया तक कोई आंच नहीं आएगी। और दूसरी बात ये कि अभी डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब ने जिक्र किया, मेरा शुक्रिया अदा किया कि बलोचिस्तान के कुछ तलबा जिनको मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने पंजाब की यूनिवर्सिटीज में स्कॉलरशिप्स दिए थे, हिस्सा दिया था, उन्होंने मेरा शुक्रिया अदा किया। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ क्वेटा के मेरे भाइयों बहनों कि पंजाब के और बाकी सूबों के बच्चे जितने मुझे अजीज हैं, उतने ही बच्चे मुझे बलोचिस्तान के अजीज हैं। और सुना है कि सुई के मकाम से जो गैस निकलती है, अरबों रुपए की जो गैस निकलती है, वो बलोचिस्तान पूरे पाकिस्तान को फराहम करता है। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि सिर्फ 600 बच्चों के स्कॉलरशिप्स, जो कि शायद चंद लाख या चंद करोड़ का मामला था, वो इस हुकूमत ने खत्म कर दिए। और बलोचिस्तान के मेरे वो बच्चे 12 दिन से सड़कों पे रुल रहे थे, लेकिन किसी को उनके ऊपर रहम नहीं आया। उन बच्चों की आंखें लाल हुई थी, जमीन पे एक चादर बिछा के सर्दी के मौसम में वो सो रहे थे, लेकिन किसी को उनके ऊपर रहम नहीं आया। बहुत अफसोस की बात है, मुझे अफसोस है इस बात का, और उम्मीद करती हूं कि इंशाअल्लाह ताला उनके स्कॉलरशिप्स बहाल होंगे। और मुझे अभी किसी सहाफी ने पूछा, मेरे रास्ते में सहाफी ने होटल में मुझे पूछा कि आपने जो आज बलोची लिबास पहना है, उससे आप बलोचिस्तान को क्या मैसेज देना चाहती हैं? मैंने उनको कहा कि जो आज मैंने बलोची लिबास पहना है, उससे मैं बलोचिस्तान के अवाम को ये मैसेज देना चाहती हूं कि जितनी मोहब्बत मुझे पंजाब के अवाम से है, उससे ज्यादा मोहब्बत मुझे बलोचिस्तान के अवाम से है।
کوئٹہ کے میرے بہن اور بھائیوں، مجھے پتا ہے کہ یہاں سے نوجوانوں کو اٹھا لیا جاتا ہے. مجھے پتا ہے کہ کبھی کبھی ان کی مسخ شدہ لاشیں مل جاتی ہیں اور اکثر وہ ہمیشہ کے لیے لاپتہ اور غائب ہو جاتے ہیں. ابھی جب میں اسٹیج پہ بیٹھی تھی تو ایک روتی ہوئی بچی میرے پاس آئی. ینگ بچی ہے وہ، اس کا نام ہے اسیبہ کامرانی اور وہ کوئٹہ سے تعلق رکھتی ہے. اس کے 3 جوان بھائیوں کو گھروں سے اٹھا لیا گیا اور کئی سال ہو گئے آج تک ان 3 بھائیوں کا کچھ پتہ نہیں ہے. شیم شیم شیم. اور وہ کہتی ہے کہ میرے بھائیوں کا، میرے جو 3 جوان بھائی تھے، اس نے اپنے موبائل فون پہ مجھے ان کی تصاویر دکھائیں. اس نے کہا کہ میرے بوڑھے اور مجھے آپ نے جیل میں ڈالا، میری آنکھ میں آنسو نہیں آیا. میری ماں وہاں پر مر گئی، میری آنکھ میں آنسو نہیں آیا. میرے باپ کو آپ نے 2 دفعہ جیل میں ڈالا، میری آنکھ میں آنسو نہیں آیا. لیکن آج جب میں نے اس بچی کی بات سنی تو میری آنکھ میں آنسو آئے. شرم کرو، شرم کرو، شرم کرو. اور کہاں ہے وہ بچی؟ ذرا یہ بچی ہے، یہ کھڑی ہے وہ بچی. 3 بھائی اس کے لاپتہ ہیں، 3 بھائی. خدا کا خوف کرو، تمہارے بھی بچے ہیں. ذرا اپنے اوپر اس چیز کو طاری کر کے سوچو کہ کیا گزرتی ہے جب ایک ماں باپ کے 3 بیٹے غائب ہوتے ہیں. مر جائے کوئی تو سکون آ جاتا ہے، لیکن جب آپ کو یہ پتا چلے کہ پتہ نہیں وہ مردہ ہیں یا زندہ ہیں یا وہ کہاں ہیں، تو سوچو ان ماں باپ پر، ان بہن بھائیوں پر کیا گزرتی ہوگی. سوچو. اللہ تعالیٰ کے قہر کو آواز نہ دو. ان کی بد دعا میں اور آسمان میں کوئی حجاب نہیں ہے. خدا کا واسطہ ہے، اللہ تعالیٰ کا واسطہ ہے، ہوش کے ناخن لو. اپنے ہی لوگوں سے ستیلے لوگوں جیسا سلوک مت کرو. اور پھر بلوچستان کے میرے بھائیوں اور بہنوں، ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کوئی کوئٹہ کے عوام کو یا بلوچستان کے عوام اپنے نمائندے چننے کا کوئی حق نہیں ہے. ان کو ان کی حکومت، ان کے وزیر اعلیٰ اور ان کے وزراء کا فیصلہ کوئٹہ کے بلوچستان کے عوام نہیں کریں گے، کوئی اور کرے گا. راتوں رات باپ یا ماں کے نام سے ایک پارٹی بنتی ہے اور وہ ایک بچے کو جنم دیتی ہے اور اگلے دن وہی بچہ وزیر اعلیٰ کی کرسی پہ بٹھا دیا جاتا ہے. شیم شیم شیم. اور پھر آج مجھے پھر بلوچستان اور پاکستان کی ایک بیٹی ڈاکٹر شازیہ کا واقعہ یاد آ گیا. اس کے ساتھ سالوں پہلے ہونے والا انسانیت سوز واقعہ مجھے یاد آ گیا. اس بیٹی کی بے حرمتی کی گئی. جب انہوں نے میرا دروازہ توڑا کراچی کا، تو بلوچستان کے میرے غیور اور عزت والے بھائیوں اور بہنوں، بزرگوں، کیا ہمارا کلچر، ہماری روایات یہ ہیں کہ بہن اور بیٹیوں کے کمروں میں راتوں رات گھس کر دروازہ کیا جائے؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کہ کیا یہ چیز قبول ہے آپ کو؟ اور پھر آج بلوچستان میں کھڑے ہو کر مجھے اکبر بگٹی شہید کا واقعہ بھی یاد آ رہا ہے، جو میرے ذہن پر نقش ہے. کس طرح ایک آمر نے مکے لہرا کر کہا تھا، ہم تمہیں اس طرح ماریں گے کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. اور پھر ہوا. اس نے نہ صرف ایک جمہوریت پسند لیڈر کو قتل کیا، بلکہ افسوسناک بات ہے کوئٹہ کے میرے بھائیوں اور بہنوں، نہ صرف یہ کہ اس کے خاندان کو، بلکہ اس کے چاہنے والوں کو اس کا چہرہ بھی دیکھنے کی اجازت نہیں دی. شیم شیم شیم.
اور پھر جب اس پرویز مشرف کو عدالت نے پھانسی کی سزا سنائی تو وہ عدالت ہی لپیٹ دی گئی. شیم شیم شیم. اور آج جب میں یہاں کھڑی خطاب کر رہی ہوں تو مجھے کوئٹہ کے اسٹاف کالج میں قائد اعظم محمد علی جناح کے کہے ہوئے تاریخی الفاظ آج میرے دل اور دماغ میں گونج رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ میرے عوام کے ووٹ کو عزت دو, اپنے حلف کی پاسداری کرو, آئین کا احترام کرو. پالیسیاں بنانا تمہارا کام نہیں ہے, عوامی نمائندوں کا کام یہ ہے, اور یہ کام عوام کے نمائندوں کو کرنے دو. تو کوئٹہ کے میرے بہن بھائیوں, مجھے ذرا یہ بتانا ہاتھ اٹھا کے کہ آج 72 برس گزر گئے, کیا قائد اعظم کی اس تلقین پر عمل ہوا؟ نہیں, آواز نہیں آئی مجھے. کیا ہوا؟ کیا حلف کو یاد رکھا گیا؟ کیا سیاست میں مداخلت بند ہوئی؟ کیا آئین کا احترام کیا گیا؟ کیا عوامی نمائندوں کو پالیسیاں بنانے دی گئیں؟ کیا عوام کو اور عوامی نمائندوں کا حکم مانا گیا؟ قائد اعظم کی روح بھی دیکھ رہی ہے کہ ان کی تلقین کو آج مٹی میں ملا دیا گیا. آج نواز شریف, آج مریم نواز شریف, آج محترم مولانا فضل الرحمان اور اسٹیج پر بیٹھا ہوا ہر شخص, ہر قائد وہی جھنڈا اٹھا کے نکلا ہے. ہماری ڈیمانڈ ہے, بلوچستان کے عوام کی ڈیمانڈ ہے, گجرانوالہ کے عوام کی ڈیمانڈ ہے, کراچی کے عوام کی ڈیمانڈ ہے کہ ووٹ کو عزت دو, کہ اپنے حلف اور آئین کی پاسداری کرو, سیاست سے دور ہو جاؤ اور عوام کے منتخب نمائندوں کو حکومت کرنے دو. اسٹیٹ کے اوپر اسٹیٹ یعنی کہ اسٹیٹ ابو اسٹیٹ مت بناؤ, ریاست سے اوپر ریاست مت بناؤ, جعلی حکومتیں مت بناؤ, عوام کے مینڈیٹ پہ ڈاکے مت ڈالو, حکومت سے اوپر کی حکومتیں مت بناؤ. اور میرے کوئٹہ کے غیور بہنوں, بھائیوں, بیٹوں, آپ کی غربت, آپ کی پسماندگی اور آپ کی بدحالی, آپ کی بے روزگاری اور بلوچستان کو آج اس حال پہ پہنچنے کی ایک ہی وجہ ہے, اور وہ وجہ یہ ہے کہ آپ کے ووٹ کو عزت نہیں ملتی. حکومت اس کی بنتی ہے جس کی باغ ڈور آپ کے ہاتھوں میں نہیں کسی اور کے ہاتھوں میں ہوتی ہے. اس کی ڈوریں آپ نہیں ہلاتے, کوئی اور ہلاتا ہے. حاکم کے گریبان پر آپ کا نہیں کسی اور کا ہاتھ ہوتا ہے. وہ آپ کو نہیں کسی اور کو جواب دہ ہوتا ہے. جانتے ہو نا کس کو جواب دہ ہوتا ہے؟ جانتے ہو نا؟ اس کو بٹھانے اور اٹھانے کا اختیار آپ کے پاس نہیں ہوتا, کسی اور کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اور اگر ہم نے آج اس سے کیا تو اللہ نہ کرے ہماری آزادی اور ہمارا وجود خطرے میں پڑ جائے گا میرے بھائیوں اور بہنوں. اور آپ کو, میں بلوچستان کے عوام کو, کوئٹہ کے عوام کو بالخصوص مبارکباد پیش کرنا چاہتی ہوں کہ مجھے آج ایک بلوچستان کی عظیم فرزند کی بھی یاد آ رہی ہے جو آزادی کی جد و جہد میں بلوچستان کے کئی سپاہیوں میں شامل تھا, جو قائد اعظم کے سب سے بااعتماد ساتھیوں میں شامل تھا, جس کا نام تھا قاضی محمد عیسیٰ, اور جس کا ایک قابل فخر فرزند آج سپریم کورٹ کا جج ہے. 17 ججوں میں بلوچستان سے تعلق رکھنے والا وہ واحد جج ہے. آپ کو مبارک ہو کہ آپ سب نے اس کے لیے آواز اٹھائی, اور جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے
اس نے یہ کہا ہے کہ اس کے خلاف ریفرنس جو تھا وہ بدنیتی پر مشتمل تھا. تو آج جس نے بدنیتی کی، جس نے شفاف کردار کے حامل ججز حضرات کے اوپر دھبا لگانے کی کوشش کی، ان کو نوکریوں سے فارغ کرنے کی کوشش کی، تو آج ہم سب مل کر عمران خان سلیکٹڈ اور اس کے سلیکٹرز کو یہ کہتے ہیں کہ اس تاریخی ناکامی کے اوپر تم سب لوگوں کو استعفیٰ دینا چاہیے. میں سپریم کورٹ سے درخواست کرتی ہوں کہ جس طرح آپ نے آزاد عدلیہ کے اوپر ایک حملے کو روکا ہے، اسی طرح آگے بڑھیے اور ایک اور شفاف کردار کے حامل جو جسٹس شوکت عزیز صدیقی ہیں ان کو بھی انصاف دیجیے. وہ سچ بولنے کی پاداش میں اب سزا بھگت رہے ہیں. وہ چیف جسٹس تھے آنے والے دنوں کے، ان کو صرف کی پاداش میں ہٹا دیا گیا. ان کو صرف اس بات کی سزا دی گئی کہ انہوں نے کہا کہ ایک وردی میں ملبوس اہلکار میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ تم مریم نواز کو اور نواز شریف کو کیسے تم بیل دو گے، ہماری تو 2 سال کی محنت بیکار ہو جائے گی. اور اسی سچ بولنے کی سزا اس کو آج مل رہی ہے. آگے بڑھیے. میں معزز ججز حضرات سے یہ درخواست کرتی ہوں کہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو بھی انصاف فراہم کیجیے. اور انشاءاللہ تم سن لو، وہ وقت آ رہا ہے کہ تمہاری 2 سال کی نہیں، تمہاری 72 سال کی محنت ضائع ہونے کو ہے. اب عوام کی حاکمیت کا سورج طلوع ہونے کو ہے. ووٹ عزت پانے کو ہے اور ووٹ کو پاؤں تلے روندنے کا سلسلہ بند ہونے کو ہے. اور آخر میں ایک اور بات میرے بلوچستان کے بھائیوں، مجھے الف لیلا کے ایک اور کردار کا نام یاد آ رہا ہے. بھلا کون؟ کوئٹہ کے بھائیوں اور بہنوں پوچھو کون؟ اس کا نام ہے عاصم سلیم باجوہ. وہ شخص بھی یہاں کا حاکم رہا ہے، یہاں کا بادشاہ رہا ہے. بلکہ وہ یہاں بلوچستان کے اندر ووٹ کی عزت سے کھیلتا رہا ہے. وہ یہاں بھی اپنے پیشہ ورانہ فرائض کی جو انجام دہی ہے وہ اس کو نظر انداز کر کے یہاں بھی وہ سیاسی کرتب دکھاتا رہا ہے. وہ بھی ماں اور باپ کے نام سے سیاسی پارٹیاں بناتا رہا ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتا رہا ہے. ہم پوچھتے ہیں، کوئٹہ کے عوام، آپ پوچھتے ہو نا میرے ساتھ؟ پوچھتے ہو؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، ایک سرے سے دوسرے تک پوچھتے ہو نا؟ ہم پوچھتے ہیں کہ ایک نوکری پیشہ ہونے کے باوجود تمہارے پاس اربوں خربوں کے اثاثے کہاں سے آئے؟ ہم پوچھتے ہیں کہ یہ اربوں روپے کہاں سے آئے تو وہ چپ. ہم پوچھتے ہیں کہ یہ پیزا کیا چیز ہے تو وہ چپ. ہم پوچھتے ہیں کہ یہ 99 کمپنیاں کہاں سے وجود میں آ گئی تو وہ چپ. ہم پوچھتے ہیں کہ تمہارے اور تمہارے خاندان کے اربوں خربوں کے اثاثے کیسے بن گئے تو وہ چپ. ہم پوچھتے ہیں کہ SECP کے ریکارڈ میں تم نے جو تبدیلیاں کروائیں اور جو جال فراڈ کیا وہ کیوں کیا تو وہ چپ. ہم پوچھتے ہیں کہ رسیدیں دو تو وہ چپ. وہ چپ تو ہے میرے بھائیوں، لیکن اس سلیکٹڈ عمران خان اور اس سلیکٹرز میں بھی اتنی جرت نہیں کہ اس سے پوچھے. نہ کوئی نیب، نہ کوئی FIA، نہ کوئی اینٹی کرپشن، نہ کوئی FBR اور نہ ہی کوئی ادارہ، نہ ہی کوئی عدالت. جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ، ایسا نہیں چلے گا. حساب تو
حساب تو آپ کو دینا پڑے گا. بولو دینا پڑے گا نا. رسیدیں تو آپ کو دکھانا پڑیں گی. اگر اسپیشل اسسٹنٹ نہیں رہے تو چیئرمین سی پیک سے بھی استعفیٰ دو, کیونکہ اربوں خربوں کا کام تمہارے جیسے آدمی کے حوالے نہیں کیا جا سکتا. اور میرے بھائیوں, انشاءاللہ پاکستان کی تقدیر بدلنے کا وقت آ گیا ہے. یہ تقدیر آپ بدلیں گے. پاکستان کی تقدیر, بلوچستان کی تقدیر بدلنے کا وقت آ گیا. یہ تقدیر آپ بدلیں گے. اور یہاں اب بغاوت اور غداری کے سرٹیفکیٹس نہیں بٹیں گے. ماؤں کے سپوت, بہنوں کے بھائی اور بیویوں کے شوہر لاپتہ نہیں ہوں گے. طیاروں اور گن شپ ہیلی کاپٹرز کے ساتھ آپریشن نہیں ہوں گے. آپ کے وسائل کا استحصال نہیں ہوگا انشاءاللہ. کسی کو ووٹ کی عزت سے کھیلنے کا حوصلہ نہیں ہوگا. وہی پاکستان ہوگا جس کے لیے آپ کے بزرگوں نے جد و جہد کی, جس کے لیے آپ اور آپ کے قائدین یہ جد و جہد کر رہے ہیں. کٹ پتلیوں کا کھیل اب انشاءاللہ ختم ہونے کو ہے. تو میرے ساتھ مل کے ذرا نعرہ لگاؤ. عالمگیر کہاں ہے؟ ذرا ووٹ کو عزت دو کا میرے ساتھ ایک دفعہ نعرہ لگا دو. سب مل کے اور زور سے, اور زور سے. آخر میں کوئٹہ زندہ باد, پی ڈی ایم زندہ باد, بلوچستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. شکریہ.